बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका होस्ट फारूक अहमद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है प्रोग्राम प्रीमियम लॉ विद शाज़िया अंजम के साथ। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम के दौरान हम उन वाइटल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं जो आप लोगों को, हमारे नाजरीन को मुश्किलात आ रही हैं, और जिस किस्म की भी मुश्किलात हैं उनका आपको कैसे सामना करना चाहिए, लीगल रेमेडीज़ क्या हैं, कानूनी क्या नुकात हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो पिछले प्रोग्राम जितने भी हुए उसकी जो फ़ीडबैक हमें मिली उस पर हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, दूर दूर से सब लोगों की जो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इंक्वायरीज़ आई हैं वो हैं स्पाउस वीज़ा की जो फ़र्स्ट एप्लीकेशन है वो कैसे दी जाए, उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए जाएँ ताकि जो हमारे नाजरीन हैं, हम आज इस पे सैर हसद बहस करेंगे। इस मौजू के ऊपर आज हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि ये जो फ़र्स्ट एप्लीकेशन है, स्पाउस वीज़ा की जो फ़र्स्ट एप्लीकेशन है, ये कितनी ज़रूरी है कि पहली एप्लीकेशन सही तरीके से लॉन्च की जाए ताकि फिर आपको लेटर ऑन कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा की तरह हमारे साथ एक एक्सपर्ट जो कि इमिग्रेशन लॉ की एक्सपर्ट हैं, प्रीमियम लॉ सॉलिसिटर की प्रिंसिपल सॉलिसिटर हैं और साथ साथ बैरिस्टरी भी की हुई है। तो उनकी तरफ चलते हैं। शाज़िया अंजम हमारी मेहमान हैं। शाज़िया जी, क्या हाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन योर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप एज़ यूजुअल देख रहे हैं प्रीमियम लॉ विद शाज़िया अंजम। आज के प्रोग्राम में हम आपके इमिग्रेशन के तमाम सवालात के जवाब देते हैं, फैमिली लॉ के जवाब भी देते हैं, लेकिन आज के जिस तरह से बात हो रही थी स्पेसिफ़िकली आज के प्रोग्राम में स्पाउस वीज़े की रिक्वायरमेंट और उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लगाने होते हैं, कौन से आपने उसमें आपको मुराद हासिल हो सकती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें अगर आपको दुश्वारियां पेश आ रही हों तो आप किस तरह से उनको हल कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश होगी कि थारोली एक कम्प्रीहेंसिवली आपके जो सवालात हैं उसके जवाबात दें हम, और अगर आपके सवालात उससे बाहर भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं भी होती उसको आप किस तरह से टैकल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। पहली बात नाजरीन, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चंस हमारे पास इंक्वायरीज़ आई हैं वो हैं जिस तरह से हमारे भाई बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और उनको बहुत मुश्किलात आती हैं कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके साथ इनक्लोज किए जाएं। तो पहली बात तो ये है कि हमेशा आप ये जहन में रखें कि आपने अपने एप्लीकेशन के वक्त दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट्स दो तरह के क्रॉस एविडेंस आपने लगानी है। अगर आप दो एविडेंस नहीं लगाते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है कानूनी तौर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टैक्सी ड्राइवर हैं और आप अपने अकाउंट्स लगाते हैं, लेकिन आपका मसला ये है कि आप अपना जो कैश है, जो आप कैश इन हैंड लेते हैं, वो आप अपने बैंक में नहीं डालते, और आपकी जो एविडेंस है, आपके जो अकाउंट्स हैं, आपके जो अकाउंटेंट का लेटर है, वो उससे क्रॉस एविडेंस नहीं हो रहा होता, वो उसे क्रोबोरेट नहीं कर रहा होता। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों के लिए ये एडवाइस होती है कि हमेशा आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह से आपकी कंपनी है, जिस तरह से आपके लाइसेंस है, जो आप ड्राइव करते हैं उसके आपको लाइसेंस मिलते हैं, आपकी कंपनी की तरफ से कोई आपको रिपोर्ट्स मिलती होगी, कोई ना कोई एविडेंस जिससे ये शो होता हो कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है अपनी कंपनी को, और उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता हो कि आपकी सालाना आमदनी कितनी हो सकती है। दूसरी बात उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से कोई एक एविडेंस अगर आप लगाते हैं तो बहुत सारे इदारों से उसको वेरीफाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इनकम बहुत थोड़ी शो कर रहे हैं, आप बेनिफिट भी साथ ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ अकाउंटेंट से आपने अकाउंट बनवाए 1 साल के और आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया, इसी वजह से वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि हमेशा 2 पीसीज ऑफ एविडेंस, अपनी कंपनी से लेटर लें, उनके लेटर हेड पे लेटर लें, बैंक से लेटर लें, और अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करें। आपके जो कैश इन हैंड आपको मनी आता है वो आप अपने बैंक में डालें। तो इस तरह से आप जैसे जब अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स लेंगे
تو ان سے پھر لیٹر بھی لیں گے اور لیٹر میں وہ واضح کر کے آپ کا اکاؤنٹنٹ لکھے گا کہ کس کس طرح سے آپ کی انکم کو کاؤنٹ کیا گیا ہے اور کس کس طرح سے آپ سیلف امپلائڈ کی مد میں پورا اترتے ہیں. تو یہ اس لیے اسپیسیفکلی آج میں نے ضروری سمجھا اس کو ڈسکس کرنا کہ آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بینک میں پیسہ نہیں رکھتے اور کیش ان ہینڈ لیتے ہیں, کیش ان ہینڈ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی ایویڈنس نہیں دے سکتے. تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو آج کے پروگرام میں بتایا ہے کہ اپنی کمپنی سے لیٹر لیں, جتنی بھی ایویڈنس ایکسٹرا ہوتی ہے وہ جمع کریں, اور اگر آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو 1 سال پہلے اپنی پلاننگ شروع کر دیں. کوشش کریں کہ جو پیسہ آپ کماتے ہیں وہ آپ اپنے بینک میں رکھیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا. یہ تو آپ کے لیے ہم نے اسپاؤس ویزے کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں بات کی. باقی ساتھ ہی ساتھ ہم فاروق صاحب کے ساتھ جس طرح سے وہ کویسچن کریں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے اور آپ کی کالز بھی لیتے جائیں گے. اس میں پھر باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں جس میں انگلش لینگویج آتی ہے یا باقی جو میرج کی بہت ساری پرابلمس ہیں کہ اگر پریویسلی میرج ہوئی ہو, کس جورسڈکشن میں میرج ہوئی ہو, کس کنٹری میں ہوئی ہو, تو کون سا ڈیورس سرٹیفکیٹ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. یہ تھرو آؤٹ پروگرام آج کے پروگرام میں آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی, لیکن میرا خیال ہے ابھی فاروق صاحب کے پاس چلتے ہیں. ان کے پاس بہت سارے سوالات بھی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے کالرس بھی ہیں. جی فاروق صاحب. جی تو ناظرین, ابھی آپ کی کالز جو ہیں اس کا سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا ہے. لائیو کال پہ آپ آ سکتے ہیں اور اپنا جو بھی آپ کا سوال ہو وہ مس شازیہ انجم کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ان ریلیشن ٹو دیز میٹرز واٹ وی ہیو ڈسکسڈ ارلیئر, اسپاؤس ویزا اپلیکیشن, اور پھر ہم اگلے اپنے دوسرا ہمارے پاس 2 ٹاپک اور ہیں جن کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے. وہ ہے سیکنڈ ہمارا ٹاپک آج شازیہ بی بی ہوگا یورپین لا ان ریلیشن ٹو ایکسٹینڈڈ فیملی. وہ جو یورپین قوانین ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی کے بارے میں آپ ذرا ناظرین کو یہ بھی بتانا فرمائیں گی, پسند کریں گی کہ یہ اس پہ کافی انکوائری آ رہی ہیں. اور تیسرا ہمارا جو لاسٹلی جو سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ ہے جوڈیشل ریویو. جوڈیشل ریویو جیسا کہ ناظرین ہم نے پریویسلی بھی آپ کو ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ جوڈیشل ریویو اصل میں ہے کیا. جوڈیشل ریویو ہے ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دی جاتی ہے, درخواست دی جاتی ہے, اور وہ جو پٹیشن ہوتی ہے وہ شازیہ بی بی نے جیسے پہلے فرمایا پوائنٹ آف لا, اور اس میں پبلک لا کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ کس طرح درخواست دینی چاہیے, کیا کیا گراؤنڈز ہونی چاہیے. اس پہ آج سیر اصل بحث آخر میں ہم کریں گے. تو ہم چلتے ہیں اسٹریٹ وے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مجھے جی تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے تھی. جی فرمائیں, کیا میری بہن کیا سوال ہے آپ مجھے کا؟ یہ پوچھنا تھا, میرا بھائی جو ہے وہ پاکستان میں ہے, وہ بائی برتھ برٹش نیشنل ہے. وہ 2-3 دفعہ سال میں آتا بھی ہے گھومنے پھرنے کے لیے, لیکن سیٹل وہ اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے پاکستان میں ہی. لڑکی کے پاس برٹش نیشنلٹی نہیں ہے. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ شادی کے بعد دونوں اب یہاں لنڈن سیٹل ہونا چاہتے ہیں آ کے یو کے میں, تو پھر ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوگی, کیسے ہوگا, کیونکہ اس نے مطلب پرماننٹ سیٹل پاکستان میں ہی ہے, تو اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے کہ اس کی وائف کے پاس بھی برٹش نیشنلٹی آ جائے, یا وہ اس کو کیسے اسپانسر کرے گا پھر؟ آپ یہ بتائیں کہ ان کے بچے ہیں اس شادی سے یا ابھی نیولی میرڈ ہیں وہ؟ نہیں, ابھی جو اس نے شادی کرنی ہے. رائٹ جی. آپ جس طرح سے آپ کے جو بھائی ہیں وہ برٹش نیشنل ہے, برٹش سٹیزن ہے, بورن یہاں پر ہوئے ہیں اور اس کے بعد پاکستان میں وہ سیٹل ہونے کے لیے چلے گئے, تو جو قانون یہاں پر لاگو ہوتا ہے وہ سیم قانون ان پر پاکستان میں بھی لاگو ہوگا. اور اگر وہ اپنی وائف کو اس ملک میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو ان کو 18,600 پاؤنڈ کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اور اگر ان کی وائف اور وہ دونوں ارننگ کر رہے ہیں تو دونوں کی ارننگ کیلکولیٹ کی جائے گی, کیونکہ جو اوورسیز انکم ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. اوورسیز انکم اسی طرح سے ہی کاؤنٹ ہوتی ہے جس طرح سے یو کے کمپنیز کی انکم کاؤنٹ ہوتی ہے. تو جو ریکوائرمنٹس ہیں یہاں کے جو قانون ہے وہ سیم قانون جو ہے وہ ان پہ لگے گا, اور اسی طرح سے وہ 18,600 پاؤنڈ کے اپنے اکاؤنٹنٹ سے یا وہاں کے جو ٹیکس ایڈوائزر ہوتے ہیں ڈاکومنٹس بنوائیں گے. اور انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ جو کہ A1 لیول ہوتا ہے, سیلٹ ریکوائرمنٹ ہے, ٹرینٹی کالج والا نیا انگلش لینگویج ان کی وائف کو کرنا پڑے گا. اور جب یہ ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی
اگر تو وہ ویجز سلپ لے رہے ہیں تو 6 منتھس کے ڈاکومنٹس، اور اگر ویجز سلپ نہیں لے رہے ہیں تو 1 سال کے ان کو اکاؤنٹس چاہیے ہوں گے، اور پلس ادر ایویڈنس ان کو چاہیے ہوگی، تو وہ ایسی صورتحال میں اپلائی کر سکتے ہیں اسپاؤس ویزے کے لیے اپنی وائف کے لیے۔ نہیں سوری، میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، وہ یہاں کبھی بھی نہیں، لنڈن میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات، لیکن وہ ہیں برٹش، یہاں بائی برتھ برٹش ہیں، تو اس لیے وہ اپنے رائٹس وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے وہ اپنے رائٹس یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہاں جو وہ جاب کرے گا، جو بھی ہوگا وہ اسی طرح سے۔ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ لگی ہے، آپ کو ان پر وہی روٹس اور وہی ان پہ امیگریشن رولز لگیں گے جو جس طرح سے اگر وہ یہاں پر ہوتے تو ان پہ وہی رول لگتے، اسی طرح سے پاکستان میں بھی وہی ریکوائرمنٹس ان پہ اپلیکیبل ہوگی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی تو شازیہ بی بی، ہم بات کر رہے تھے اسپاؤز جو ویزا فرسٹ اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں، کہ یہ جو پہلی درخواست دی جاتی ہے اسپاؤز ویزا کے لیے فرسٹ اپلیکیشن، what would you say to your viewers, what documents are required and how this application should be submitted? پہلی اپلیکیشن جس طرح سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، پہلی اپلیکیشن میں آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس مکمل کر کے لگاتے ہیں، اگر اس میں آپ کی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پھر اپیل میں بھی آپ کے چانسز آف سکسیس بہت کم ہوتے ہیں، اپیل میں بھی آپ لوز کر جاتے ہیں، تو اس لیے پہلی اپلیکیشن میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کریں، دیکھیں کہ انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ کون سا کیا ہوا ہے، ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، اور آپ کی جو انکم ریکوائرمنٹ ہے اس کے کون کون سے پروف آپ نے لگائے ہیں، اور اس کی ان ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن اور آتھینٹسٹی کتنی ہے، وہ سارے آپ نے پراپر طریقے سے اس کو لگانا ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات، مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ بہت سارے کالرز کیو پہ لگے ہوئے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر جب آپ ادھر سے ابھی جس طرح سے چینجز آ گئی ہیں، بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جن کو چینجز کی ابھی تک ان کے علم میں نہیں ہے، تو جو اسپانسر ہے، جو یہاں پر وائف یا ہسبینڈ جو بھی برٹش ہے جو اسپانسر ہوں گے، ابھی وہ اپنے تمام ڈاکومنٹس یہاں سے تیار کر کے وہ شیفیلڈ میں بھیجیں گے۔ اب جس طرح سے پہلے پاکستان میں ڈاکومنٹس کا بنڈل تیار کر کے بھیجا جاتا تھا، اب اس طرح سے نہیں ہے، اب جو اسپانسر ہے وہ تمام ڈاکومنٹس یہاں سے شیفیلڈ میں بھیجے گا، اور جو اپلیکینٹ ہے وہ اپنے کنٹری سے پاسپورٹ اور اس کے ساتھ TB سرٹیفکیٹ وہ ادھر سبمٹ کروائیں گے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی۔ تو جب بھی آپ اپنا اپلیکیشن تیار کریں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے سولیسیٹر کے ذریعے سے نہیں کر رہے تو آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس شیفیلڈ کے ایڈریس پہ یہاں پر جو اسپانسر ہیں وہ بھیجیں گے۔ جی شازیہ بی بی، ایک کالر ہیں بڑی دیر سے ہولڈ پہ ہیں۔ جی السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، السلام علیکم، میں محمد خان بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں، کیا سوال کیا آپ کا میرے بھائی؟ میں سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میری 4 بچیاں ہیں اور میرے پاس 2.5 ایئر کی لیو ٹو ریمین ہے، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں پبلک فنڈ نہیں لے سکتا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میری وائف جو ہے وہ ڈسیبل ہے اور میں کام نہیں کر سکتا کیونکہ بچے کو۔ آپ کا اپنا امیگریشن سٹیٹس کیا ہے؟ آپ کا اپنا انڈیفینیٹ ہے۔ 2.5 ایئر کی لیو ٹو ریمین ہے میرے پاس۔ رائٹ، کس کیٹیگری میں ہے؟ جی کون سی کیٹیگری میں آپ کو 2.5 ایئرس کا لیو ملا ہے؟ یہ بچوں کی بیس پہ۔ رائٹ جی، اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں کام نہیں کر سکتا کیونکہ بچے میرے پاس ہیں 24 آور میں انہیں کی لکوفر کرتا ہوں جی، ان کو اسکول لے جانا واپس لانا۔ جی اچھا، اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے، بچے میرے برٹش ہیں، میں ان کو لے کر اپنے ملک چلا جاؤں؟ ان کو لے کر آپ کہاں چلے جائیں؟ پاکستان، اپنے ملک پاکستان چلا جاؤں۔ اور آپ کی وائف کیا کہتی ہیں؟ وائف جو ہے وہ کیا کہے گی؟ اب اس کے 2 بچے اور بھی ہیں، وہ بھی سوچے سمجھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کے وائف سے بچے، اور آپ کی وائف بھی obviously برٹش ہوگی ہے نا؟ ہاں جی، برٹش ہے جی، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، جتنا آپ آسان سمجھ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کی وائف رضامند ہے، اگر آپ کی وائف اس پہ اگری کرتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو ایبروڈ لے کر جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ رضامند نہیں ہے اور وہ ایک بھی کورٹ میں درخواست دے دیتی ہے، فیملی کورٹ میں انجنکشن لے سکتی ہے، تو وہ آپ کبھی بھی بچوں کو ملک سے باہر نہیں لے کر جا سکتے۔ اگر آپ لے بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی وائف اپلیکیشن دے دیتی ہیں فیملی کورٹ میں، تو اس میں انٹرنیشنل ابڈکشن کا کیس ہو سکتا ہے، اس میں آپ کو پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کی وائف رضامند ہے، اپنی کنسنٹ دے رہی ہیں، تو پھر آپ لے کر جا سکتے ہیں بچوں کو۔
جی میرے ساتھ جو ہے سوشل سروس انوالو ہے, یہ 22 ایئر تک جو ہے وہ بچوں کے ساتھ رہیں گے. کون ہے آپ کے ساتھ؟ سوشل سروس, سوشل سروسز والے. وہ کیا کہتے ہیں سوشل سروسز والوں سے آپ نے بات کی ہے؟ وہ جو انوالو ہیں وہ تو 22 ایئر تک بچوں کے میرے ساتھ رہیں گے. رائٹ. تو ایسی صورتحال میں جس طرح سے میں نے میرے بھائی پہلے آپ سے بات کی ہے کہ آپ کو جو ہے پراپر ایک اگریمنٹ ڈرافٹ کرنا پڑے گا اپنی وائف کے ساتھ, اور اپنی وائف کے اگریمنٹ کے بغیر یا ان کی پرمیشن کے بغیر آپ اپنے بچوں کو ملک سے باہر نہیں لے کر جا سکتے. فردر اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہمیں پریمیم لا سولیسیٹرز کو گوگل کر کے کانٹیکٹ نمبر لے کے آپ آف ایئر ہم سے بات کر سکتے ہیں. ڈیٹیلز میں ہم آپ کو ایڈوائس کر دیں گے. گوگل سے آپ کا نمبر مل جائے گا. جی جی پریمیم لا سولیسیٹرز کی ویب سائٹ سے آپ نمبر لے لیں گے. بہت شکریہ. جی بڑی مہربانی. تو جی شازیہ بی بی ہم بات کر رہے تھے اسپاؤز ویزا فرسٹ اپلیکیشن, جی, اور اس کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے چاہیے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو آپ نے ختم کی تھی یہ بات کہ جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں, ٹیکسی ڈرائیور ہیں, ان کو کیا کیا کرنا چاہیے. جی, اور ایک منٹ میرا خیال ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو. جی ایک کالر ہیں. السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم, میں ارسلان بات کر رہا ہوں گلاسگو سے. جی فرمائیں, کیا سوال کیا ہے میرے بھائی؟ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں تو ان کے یہاں پہ بیسیکلی شادی ہوئی, ان کی نکاح ہوا ہے ان کا, لیکن آپ تھوڑا سا اگر اونچی آواز میں بات کریں تو ابھی آپ کی آواز تھوڑا سا پراپرلی آ رہی. جی آواز اب بہتر ہے آواز آپ ٹھیک ہے. جی بتائیے. جی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی ہیں, ان کا یہاں پہ شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے ان کا. ان کا بیسیکلی کیس چل رہا تھا ٹوائس انگلش لینگویج پہ, ان کا ویزا ریلیز ہو گیا تھا. تو جی تو انہوں نے نکاح کیا یہاں سے, تو کیا وہ ان کنٹری رہتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں ویزا یا؟ آپ کی آواز بہت کٹ آف ہو رہی ہے, اگر آپ اسپیسیفکلی اپنا سوال پوچھیں. آپ کے بھائی یہاں پر ہیں اور انہوں نے شادی کی تھی یہاں پہ؟ جی نکاح کیا ہے, رجسٹر نہیں کی میرج. وہ مجھے سمجھ لگ گئی ہے. اب نیکسٹ آپ کا کویسچن کیا ہے؟ اب کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا کیس کورٹ آف اپیل میں ہے, تو یہاں سے ان کنٹری رہتے ہوئے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اسپاؤس ویزا, یا ان کو بیک ہوم جانا پڑے گا پاکستان؟ کیس ان کا کورٹ آف اپیل میں ہے. کورٹ آف اپیل میں ان کا کیس کس کیٹیگری میں ہے؟ کورٹ آف اپیل میں ہے, پرمیشن مانگی. رائٹ. ابھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سی کیٹیگری ہے. فار ایگزامپل اب یہ نہیں اس سے کلیئر ہو رہا کہ ان کا کیس کورٹ آف اپیل میں اسی بیسس پہ ہے کہ جب انہوں نے شادی کی ہے اور کیس ڈالا ہے اور ہوم آفس نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے چونکہ اس ملک سے باہر جا کے اپلائی نہیں کیا اور آپ ود ان کنٹری اپلائی کر رہے ہیں, جبکہ آپ نے سول اپنا یہاں کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے میرج رجسٹریشن وہ بھی نہیں لگائی, اس کی بیسس پہ اگر تو کیس آگے گیا ہے تو وہ ان کو ویٹ کرنا پڑے گا کورٹ آف اپیل والے کیا کہتے ہیں. وہ ٹیئر 4 پہ ٹیسٹمنٹ ہے. رائٹ. ان انادر کیٹیگری وہ کورٹ آف اپیل میں ہے. تو ان دا مین ٹائم وہ پہلے اپنی میرج کو رجسٹر کروائیں گے, جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے اسلامکلی شادی کی ہے, ابھی وہ اپنی میرج کو رجسٹر کروائیں, اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی ریزن ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے, وہ ریزن ان کو بتانی پڑے گی اور پھر وہ اپنا اپلیکیشن یو کے میں ڈال سکتے ہیں. ان دا مین ٹائم دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ ان کو اپیل وڈرا کرنی پڑے گی, اپیل وڈرا کر کے پھر اپلیکیشن ڈال لیں, یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپیل کا ویٹ کر لے کیا ڈیسیژن آتا ہے. ان دا مین ٹائم اگر وہ اپنی شادی رجسٹر کرواتے ہیں, ان کو شادی رجسٹر کروانے سے نہیں کوئی رکاوٹ ہے, تو اس کے بعد پھر وہ اپنا اپلیکیشن جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ وہ کس روٹ سے کس طرح سے جانا چاہ رہے ہیں. اچھا نہیں, ویسے اگر بیک ہوم سے اپلائی کرتے ہیں تو اس پہ کوئی بین تو نہیں ہے اس پہ پاکستان جانے پہ, وہاں سے بھی اپلائی کر دیتے پاکستان میں؟ جہاں تک بین ہونے کا تعلق ہے تو وہ اگر اپنی مرضی سے رضامندی سے جا رہے ہیں یہاں سے, تو پھر میرج رجسٹر کروا کے جا رہے ہیں, وہاں سے جا کر جب اپلائی کریں گے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان پہ 10 ایئرس کا بین لگے گا یا انہوں نے کوئی ڈسیپشن یوز کی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انلیس انٹل کہ وہ ہوم آفس والے ان کو ریموو کرتے ہیں تو پھر بین لگ سکتا ہے. ابھی اگر وہ اپنی مرضی سے واپس جاتے ہیں, وہاں سے جا کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ان پہ بین لگے گا. لیکن پراپر طریقے سے ہوم آفس کو لکھ کر وہ اس ملک کو چھوڑ کے جائیں, اپنا ریکارڈ رکھ کے اس ملک کو چھوڑ کے جائیں اور اپنی میرج جو ضرور رجسٹر کروا کے جائیں, کیونکہ ان کے پاس یہاں کا میرج سرٹیفکیٹ ہوگا تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ ان کے ایک یہاں پر کچھ لیگل رائٹس بن جاتے ہیں. جی جی جی, سیکشن 10 کا کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ ایسے کریں, کنٹرول روم سے ہمارا کانٹیکٹ نمبر لے لیں اور ڈیٹیل میں آپ بعد میں بات کر لیجئے گا, کیونکہ آپ کے
جو مجھے سمجھ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کورٹ آف اپیل کے کیس کا ویٹ کریں, اس کے بعد اگر آپ کے ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ آپ یہاں سے نہیں باہر جا سکتے تو پھر آپ فریش اپلیکیشن یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی تو شازیہ بی بی آپ سوال پوچھ رہے تھے اس کا کہ اور کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں, اسپاؤس ویزا کی فرسٹ اپلیکیشن کے لیے, اسپاؤس ویزے کے لیے جب آپ اپنے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو اپلیکنٹ ہیں ان کی پہلے پریویس میرج ہوتی ہے, اور اس میں یہ بہت ایشو ہوتا ہے کہ اگر پہلے میرج ہے تو اس کے ساتھ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈیورس سرٹیفکیٹ, انگلش ڈیورس سرٹیفکیٹ لگانا پڑے گا یا اسلامک ڈیورس سرٹیفکیٹ چل جائے گا. تو ان لوگوں کو میری ایڈوائس ہے کہ جب آپ ہیبیچولی ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں یو کے میں, اس ملک میں آپ رہتے ہیں, تو پھر بے شک آپ نے اسلامی نکاح بھی کیا ہو تو آپ کو انگلش ڈیورس کی کورٹ سے ڈیورس لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک آپ کورٹ سے ڈیورس لیٹر نہیں لیتے تب تک آپ اپنی سیکنڈ اپلیکیشن, سیکنڈ وائف کو یہاں پر نہیں بلا سکتے. بے شک آپ نے اسلامکلی میرج کیا ہے, بے شک آپ نے اسلامی نکاح کیا ہے, لیکن چونکہ آپ اس ملک میں رہتے رہے ہیں, چونکہ آپ ایز اے میاں بیوی یہاں پر ریکگنائزڈ ہوئے ہیں, آپ کے بچے بھی ہو گئے ہیں, تو ایسی صورتحال میں آپ کو یہاں کی کورٹ کا مسٹ ڈیورس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ڈاکومنٹس آپ ضرور ساتھ لگائیں اپلیکیشن کے لیے. جی تو ناظرین اس موقع پہ لیتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا پروگرام اگین. جیسا کہ بریک کے جانے سے پہلے ہم نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس آج مختلف ٹاپک ہیں جن کے اوپر بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ ہیں ہماری مہمان شازیہ انجم, پریمیم لا سلیسٹر کی پرنسپل سلیسٹر ہیں. جی شازیہ بی بی, جیسا کہ ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے, اسپاؤس ویزا فرسٹ اپلیکیشن, اسپاؤس ویزے کے لیے جو پہلی اپلیکیشن ڈالی جاتی ہے اس پہ آپ نے فرمایا تھا کہ کون کون سی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہاں جی, کون کون سے ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے. تو میرا خیال ہے اس کو آپ ذرا کنکلوڈ کر لیں تاکہ ہم اگلے پھر موضوع کی طرف بڑھیں. اس میں موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ بہت سارے انکوائریز یہ ہیں کہ اگر اس میں اپلیکنٹس کے بچے ہوں جو کہ برٹش نیشنل ہو, تو لوگ پھر بھی یہ پوچھتے ہیں کہ جی بچے جو ہے وہ برٹش نیشنل ہے, بیبی برٹش نیشنل ہے, اور جو اسپاؤس کی انکم 18,600 پاؤنڈ پلس بچے کے لیے کتنی ہمیں انکم چاہیے. تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب برٹش آپ کا چائلڈ ہے تو آپ کو اس کے لیے کوئی انکم تھریش ہولڈ, کوئی آپ کو مینٹیننس شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کا برٹش بیبی ہے, اور برٹش بیبی کے لیے آپ کو کوئی انکم تھریش ہولڈ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے. بلکہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو اس کے لیے مینٹیننس نہیں شو کرنا پڑتا, بلکہ اگر آپ کی فائنانشیل ریکوائرمنٹ پوری نہ بھی ہو رہی ہو, اسپاؤس کے لیے 18,600 پاؤنڈ پورے نہ ہو رہے ہوں, تو تب بھی آپ بچے کی بیسس پہ کہ وہ ماں یا باپ جو ہے وہ رسپانسیبل پیرنٹس ہیں اور وہ فائنانشلی اور ایموشنلی بچے کو لک آفٹر کر رہا ہے, تو اس صورتحال میں آپ ان کا اپلیکیشن بھی ڈال سکتے ہیں. فائنانشیل ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی, برٹش بیبی ہے, پھر بھی آپ اپنے اسپاؤس کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں آن دا بیسس کہ وہ برٹش چائلڈ کے پیرنٹس ہیں, برٹش چائلڈ کا فادر ہے یا برٹش چائلڈ کی مدر ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے آپ وری نہ کریں کہ آپ کے برٹش چائلڈ ایک ہیں یا برٹش چلڈرن ہیں 2 ہیں 3 ہیں اور آپ کی مینٹیننس پوری نہیں ہو رہی. اگر برٹش چائلڈ ہے تو آپ کے بہت سارے رائٹس بن جاتے ہیں. پرائمری کیئرر کے طور پہ آپ آ سکتے ہیں, آپ پیرنٹس آف اے برٹش چائلڈ آ سکتے ہیں, اور اس کے لیے پھر آپ کو اپنا ریلیشن شپ جس طرح سے بائی برتھ آپ کے سرٹیفکیٹ ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ ہیں, آپ کے ڈی این اے ٹیسٹ ہیں, اگر وہ آپ لگا دیتے ہیں تو آپ کا اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. باقی ہم نے بریک سے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ ڈاکومنٹس کون کون سے لگیں گے. میرا خیال نیکسٹ کالر کی طرف. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ نے بہت اچھے سے بتایا شازیہ نے. مجھے یہ پوچھنا تھا شازیہ کہ جب وہ اپلائی کریں گے پاکستان سے, جب وہ اپلائی کریں گے تو ہوم آفس یہ آبجیکشن نہیں لگا سکتا کہ یہاں تو یہ ویل سیٹلڈ ہیں, لیکن وہاں جا کے میں یہ کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ ان کے پاس گھر ان کو شو کرنا پڑے گا, جاب شو کرنی پڑے گی, کیا کرنا پڑے گا, کیا ایویڈنس یا پیپر لگانے پڑیں گے؟
آپ کا جو کویسچن ہے آپ ان اپلیکینٹ کے لیے پوچھ رہے ہیں جو کہ پاکستان سے اپلائی کر کے ادھر آنا چاہتے ہیں یا ان کے لیے پوچھ رہے ہیں جو یہاں سے اپنے اسپاؤس کو بلوانا چاہ رہے ہیں؟ جو پاکستان میں برٹش نیشنل، جو پاکستان میں میرا بھائی ہے اس کے پاس یو کے کی نیشنلٹی ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کا کویسچن آ گیا. اس صورتحال میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی پنشمنٹ تو نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں سے ادھر آ رہے ہیں اور آپ نے سب کچھ آپ پہ اتنا زیادہ برڈن ڈال دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنا پروف آف اکوموڈیشن بتانا ہے، آپ نے اپنے جو ہے یہاں کے آپ کے کیا ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر کرنے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، ایک یہ کر لیں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ود ان 3 months ٹائم اگر آپ کے پاس یہاں کا کوئی جاب آفر لیٹر ہے تو وہ بہت ہیلپ کرے گا. وہ یہ شو کرتا ہے کہ جب آپ اس ملک میں بھی آئیں گے تب بھی آپ اپنی انکم تھریش ہولڈ کو مینٹین کر سکتے ہیں، تب بھی آپ کے پاس جاب آفر ہیں، تب بھی آپ 18,600 پاؤنڈ کما سکتے ہیں. تو وہ آپ نے جاب آفر لیٹر اگر کہیں سے آپ کو مل جاتا ہے یا کوئی کمپنی ایشو کر دیتی ہے یا اگر وہ اپنا ایک آپ کو بزنس پلان بتا دیتے ہیں ہوم آفس والوں کو کہ میرا یہ بزنس پلان ہے، یہ وہاں پہ جا کے میں ایز اے سیلف امپلائڈ فار ایگزامپل کہ اگر ٹیکسی ڈرائیور بننا ہے یا کوئی سیلف امپلائڈ کچھ اور کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو کوئی بھی اس طرح کا کام جو کہ سیلف امپلائڈ کے طور پہ ہو سکتا ہو اس کے لیے ڈاکومنٹس پریپیئر کر کے وہ بھی ان کو پروف دیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہاں تک اکوموڈیشن کی ہے، جب وہ ادھر آئیں گے تو وہ اس حساب سے پھر اکوموڈیشن اپنی وہ کہہ سکتے ہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر جا کر اس کو دیکھیں گے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریزنیبل ہیں، ان کو ریزنیبلی ان کو بلیو کروانا ہوتا ہے، ان کو ریزنیبلی ان کو اس چیز کے لیے پروف کرنا ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ جا کے برڈن نہیں بنیں گے، ہم یہاں پہ بھی انکم کما رہے ہیں، ہم ادھر جا کر بھی کام کریں گے اور یہ ہمارے پلانس ہیں. تو ان کو کچھ ایسا اسپیسیفکلی اکوموڈیشن شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انلیس انٹل کہ وہ یہاں پر آ جائیں. صحیح ہے جی تھینک یو. جی بہت شکریہ. شاہ ابھی بھی ہم چلتے ہیں. ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے، اگلا جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے بہت سی کوئریز ہمارے پاس آ چکی ہیں. وہ ہے یورپین لا ان ریلیشن ٹو ایکسٹینڈڈ فیملیز. ایکسٹینڈڈ فیملی. ہاں، تو اس بارے میں آپ اپنے ناظرین کو کیا فرمائیں گی کہ کیا قوانین ہیں اور کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ بہت شکریہ. ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر جس طرح سے ہمارے جو یورپین بہن بھائی ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر میں ان کے کون کون سے رشتہ دار آتے ہیں. ان کی جو والدین آتے ہیں، ان کے بہن بھائی، انکل کے جو آگے بچے ہیں، ان کے کزنز لگتے ہیں، وہ سب ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز میں آتے ہیں. اور جو آپ کی بیوی ہیں، وہ جو آپ کے بچے ہیں وہ تو آپ کے ڈائریکٹ فیملی ممبر کے طور پہ آئیں گے، ان کے لیے ڈیفرنٹ رولز لگتے ہیں. اور اگر آپ کے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہے، آپ کے بھائی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کی جو فیملی ممبر مدر، آپ کی سسٹرز آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ آپ کو شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کو ریگولر منی بھیجتے ہیں، آپ کے پاس پروف آف سینڈنگ منی ہے، آپ کے پاس اس چیز کا پروف ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایموشنلی ڈیپینڈ کرتے ہیں، فائنینشیلی ڈیپینڈ کرتے ہیں. جب ان چیزوں کو آپ پروف کر دیں گے تو جو یورپین نیشنل ہیں یا ان کے جو اسپاؤس، ان کی وائف ہے یا ان کی وائف فار ایگزامپل فیملی منگوانا چاہتے ہیں کسی کو ادھر سے، تو ان کی جو وائف ہے، ان کی جو فیملی ہے، وہ بھی اپنے فیملی ممبر کو ادھر بلا سکتے ہیں. اور جو یورپین نیشنل ہیں وہ بھی اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کو ادھر بلا سکتے ہیں. ان کو بس یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان کے فائنینشلی اور ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہے اور ان کے بغیر وہاں پر لائف گزارنا مشکل ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمارے میں سمجھ رہی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات، بالکل آپ کالر لیں، چھوٹی سی بات کہ جس میں لوگوں کی اپلیکیشن فیل ہو جاتی ہے، میں نے کورٹ میں جا کے دیکھا ہے، وہ یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ نہیں شو کرتے کہ یو کے میں آنے سے پہلے آپ اپنے ان فیملی ممبر کے ساتھ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اکٹھے رہتے رہے ہیں، تو آپ لوگ اکٹھے رہتے رہے ہیں، اس چیز کا آپ کو پروف لگانا پڑتا ہے. جی فاروق صاحب. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی، میں کامران کمل فرام لیسٹر. جی فرمائیں، سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ بھائی جان میری سسٹر ان لا کا 2 ویک اگو ویزا فنش ہو گیا، اس نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا تھا، لیکن آج 20 دن ہو گئے اس کا ویزا ختم ہو چکا ہے آلریڈی. تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی اس کا حل کیا ہے کہ ونڈو سروس پہ جائیں یا پیپر دوبارہ نارمل طریقے سے ان کو بھیجیں، کیا بہتر رہے گا؟ جی آپ یہ بتائیں کہ وجہ کیا تھی، ان کو کیا پتہ نہیں چلا کہ ایکسپائر ہو رہا ہے یا کوئی پرابلم تھی؟ بالکل، وہ اس نے بیسیکلی وہ جنوری کی 2 تاریخ کو ختم ہو، اس نے سمجھا ہوا تھا کہ فیبروری کی 2 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے.
آپ ایسے کریں کہ آپ اپلیکیشن جو ہے وہ بائی پوسٹ بھیج دیں. ونڈو سروس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی آپشنز ملتی ہیں نہیں ملتی. اگر آپ بائی پوسٹ بھیجیں گے تو جس دن سے آپ پوسٹ کریں گے اس دن سے آپ کا ٹائم رک جائے گا. اور اگر آپ ودن ابھی شکر کریں کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہے اور ودن 28 ڈیز آپ اپلائی کر رہے ہیں. آپ ودن 28 ڈیز اپلائی کریں گے تو اوور اسٹیئر کنسیڈر نہیں ہوں گے. ابھی 20 دن ہوئے ہیں. فوراً کسی سولیسیٹر سے مشورہ کریں اور اگلے 7 دنوں میں آپ اپنا اپلیکیشن تیار کر کے اس کو پوسٹ کر دیں اور اس کا پروف اپنے پاس رکھیں. نہیں وہ ونڈو سروس کی بجائے آپ پوسٹ کریں, پوسٹ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اوکے تھینک یو. جی جی کیونکہ یہ ہوتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. 28 ڈیز پیریڈ کا 28 ڈیز کا ایک گریس پیریڈ ہوتا ہے جس میں ان کو اتنی پنشمنٹ نہیں ملتی, اس کو اوور اسٹیئر کنسیڈر نہیں کیا جاتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نے اپنے کوئی رولز بریچ کیے ہیں, آپ اوور اسٹیئر ہو گئے ہیں, آپ نے امیگریشن اوفینس کر لیا ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. 28 ڈیز کے اندر اگر اپلیکیشن کر لیتے ہیں تو وہ ریگولرائز ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. جی تو ہم واپس چلتے ہیں. اچھا جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں اختر. جی فرمائیں. جی میں اختر بول رہا ہوں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں منچسٹر سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیں, کیا آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سوال میں نے یہ پوچھا کہ آج کل سنا کہ کوئی 10 سال جو لوگ ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ سنا آ رہا ہے. آپ کے سوال کی سمجھ نہیں لگ رہی, اگر آپ تھوڑا سا اونچا بولیں. سنا کہ آج کل جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے 10 سال ہو گئے یو کے میں ان کے بارے میں کچھ آ رہا ہے قانون. کس کو 7 سال ہو گئے یو کے میں؟ جو لوگ یو کے میں 10 سال سے رہتے ہیں نا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی 10 ایئرس رائٹ. جن کو 10 سال ہو وہ میرے خیال 7 سال کا آپ کوسچن پوچھ رہے ہیں. 10 سال کا ہے. نہیں 10 سال کا نا. 10 سال کا. 10 سال کس کیٹیگری میں رہ رہے ہیں؟ 10 سال یہاں پر لیگل رہ رہے ہیں, ان لیگل رہ رہے ہیں, کبھی اوور اسٹیئر ہوئے ہیں کیا؟ ان لیگل رہ رہے ہیں. ان لیگل رہ رہے ہیں رائٹ. ان لیگل لوگوں کے لیے 10 ایئرس کی ایسے بیسک کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ریگولرائز کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ چونکہ آپ جو بندہ 10 سال یہاں پر رہ لیتا ہے اس کی پرائیویٹ لائف اسٹیبلش ہو جاتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہاں پر کتنے اس کے کنیکشنز ہیں, کن کن سوشل ایکٹیویٹیز میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, کون کون سی ایویڈنس ہے, کون سے ایم پیز کے لیٹرز اس کے پاس ہے, کون سے اس کے جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنس ہے, فار ایگزامپل اگر ماسک ہے, اس طرح سے کون سے ادارے ہیں جن کے وہ لیٹرز اور پروف ان کے پاس ہیں. اس سلسلے میں پرائیویٹ لائف کی بیسس پہ وہ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. لیکن اگین دیکھنا پڑے گا ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے, یہاں پر کیا کیا صورتحال رہی ہے, بیک ہوم جو کنٹری ہے اس میں کیا ان کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں. تو اس صورتحال میں وہ اپنی اپلیکیشن پرائیویٹ لائف کے طور پہ ڈال سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہلو. جی جی ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں کیا آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہاں میں الطاف بول رہا ہوں. جی اچھا میں آیا تھا میری بیوی کے ساتھ. جی آپ اپنا سوال پوچھیں, آپ کا کویسچن کیا ہے؟ اگر آپ ڈائریکٹ اپنا کویسچن پوچھیں. سوال کو میرے بھائی ذرا تھوڑا سا شارٹ رکھیں, مختصر رکھیں, کیونکہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ویری شارٹ. اوکے I'll finish in very short in just 2 minutes. Yeah, I won't take long. Okay, no problem. If you're feeling any difficulty, please speak in English. If you think you can explain better in English, so speak English. That is better for us. Okay. I came with my wife and my children. Yeah. Okay, in UK, and it's 7 years has been passed. Yeah. Okay, I applied for my 7-year route, and they refused me. So is there any chances to get visa in appeal, or I have to apply it again, or I have to go in judicial review? I think it's better. They give me an appeal. Right. I think this is better to put your application again. Because if you had applied before and you did not disclose any kind of exceptional circumstances in your back home country, and there is no
position in this situation that they will grant you directly your leave to remain in this country, because even if you are applying on behalf of your child on the basis of 7-year rules, still you need to prove that there are exceptional circumstances in your home country that you cannot go back and cannot live your rest of life in that country. If you apply again with these circumstances, they might reconsider their decision, and they might grant you your leave to remain in this country. बहुत शुक्रिया. Okay, thank you very much. In case if you need further information, then please do not hesitate to contact our office, Premium Law Solicitors. You can Google it and get the contact number and make an appointment to see Shazia Anjum. नाजरीन को थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जब आप 7-year रूल की एप्लीकेशन डालते हैं, कोशिश किया करें कि आप एलेबोरेट करें, आप अपने कवर लेटर लिखें, उसमें आपके जो ग्राउंड्स बनते हैं वो प्रॉपर अपने ग्राउंड्स पुट करें. आप उसको फॉर ग्रांटेड राइट ना लें. आप ये ना समझें कि आपने बस एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा. ऐसी कोई पोजीशन मौजूद नहीं है. इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ है कि किस तरह से आप प्रूफ करेंगे कि अगर आपको वापस आपके होम कंट्री में भेजा जाए तो आप वहां पर जाकर नहीं रह सकते. तो ये बहुत मुश्किल केस है 7-year रूल्स का. जब तक आप प्रॉपर सोलिसिटर से कंसल्ट ना कर लें, इस तरह का एप्लीकेशन ना डालें, अदरवाइज आपकी क्रेडिबिलिटी का इशू बन जाता है. जी, हमारे साथ एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? मेरा नाम फहीम है जी, और मैंने पूछना है मेरी जो है वो नेशनलिटी ड्यू है अब जी. तो मगर 2014 में बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड, एक स्टोर के क्रेडिट कार्ड की वजह से मेरे क्रेडिट हिस्ट्री पे नॉर्थहैम्पटन काउंटी कोर्ट की जजमेंट लग गई. राइट. तो क्या आई एम फॉर अप्लाई फॉर द नेशनलिटी, और इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा मेरी एप्लीकेशन पे या नहीं? आपका क्वेश्चन जो है वो गुड कैरेक्टर की बेसिस पे है. जब आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो आपने ये शो करना होता है कि आप गुड कैरेक्टर के मालिक हैं. इस सूरत हाल में वहाँ पर ऑटोमेटिकली नेशनलिटी एप्लीकेशन में आपसे ये पूछा जाता है कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल कन्विक्शन तो नहीं हुई, आपके खिलाफ कोई सिविल जजमेंट तो नहीं हुई. अगर तो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है, कोई ड्राइविंग ऑफेंस है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है. इसी तरह से अगर आपके खिलाफ कोई सिविल जजमेंट हुई है और वो आपके खिलाफ वो आपके रिकॉर्ड में आ गई है, तो आप एप्लीकेशन डालकर देख लें, उसकी रीज़न बता दें कि क्या वजह बनी थी, और उसको आप एप्लीकेशन को भेज दें. हो सकता है कि कोई केस वर्कर वहाँ पर अच्छा केस वर्कर बैठा हो और वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर कर ले और आपको नेशनलिटी ग्रांट कर दे. लेकिन आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि आपके रिकॉर्ड में है, आपके खिलाफ सिविल जजमेंट हो चुकी है. आप डिस्क्लोज कर दें, लेकिन फिर भी आप नेशनलिटी एप्लीकेशन डाल के देख सकते हैं. शाजी बीबी, ज़रा मेरे ख्याल में नाजरीन के मालूमात के लिए ये भी फरमा दें कि ये जो जजमेंट की वो कर रहे हैं कि जजमेंट उनके ऊपर लगी हुई है, तो ये जजमेंट को पहले तो रिमूव करवाएं ना, क्लीन भी करें, क्लियर करें अपना नाम. इसमें 2 चीजें हैं. पहले भी मैं इसमें बात करना रिमूव करवाएं और उसके बाद फिर होम ऑफिस को डिस्क्लोज कर दें. कि अगर तो ये देखें कि आप ये समझते हैं कि ये जजमेंट आपके खिलाफ अनफेयरली हुई है, अगर आपके पास ग्राउंड है फिर सेट असाइड करवाएं. एप्लीकेशन डालेंगे उसको सेट असाइड करने के लिए. एप्लीकेशन आप डालेंगे N244 एप्लीकेशन नोटिस होता है, उसको कंप्लीट करें, साथ अपनी स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ लिखें, आप साइन करें, उसको वेरीफाई करें और वो आप कोर्ट में दे दें. बेशक कुछ साल हो गए हैं, लेकिन आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एप्लीकेशन भी साथ कर सकते हैं और आप वजह बता सकते हैं कि किस वजह से इस जजमेंट को रिमूव किया जाना चाहिए. लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो जजमेंट बिल्कुल ठीक थी, आपका उसमें फॉल्ट था और आप उसमें गिल्टी थे, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता. लेकिन अगर कुछ पॉइंट आपके हक में जाते हैं, जहाँ के बाज़ औक़ात कंपनियाँ बहुत तंग करती हैं और उनके खामखा के उनके बिल होते हैं और उसको वो बहुत एस्केलेट कर देती है सिचुएशन को. ऐसी सूरत हाल में अगर आपके पास प्रूफ है तो आपको बिल्कुल जिस तरह से फारूक साहब ने कहा एप्लीकेशन डालें उसको सेटिसाइड करने के लिए, और अपने साथ स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दे, एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एप्लीकेशन डालें. आई थिंक कि आप रिमूव करवा सकते हैं, उसको रिमूव करवाएं पहले, उसके बाद फिर आप नेशनलिटी एप्लीकेशन करें, फिर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी. आखिर में शाजिया बीबी, टाइम जो है बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि टाइम ख़त्म हो चुका. तो मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन को जल्दी
وہ جو جوڈیشل ریویو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر دو باتیں بتا دیں تاکہ پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کیا جائے. جوڈیشل ریویو کے لیے تو اٹ سیلف ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے جس کے بیسس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک مین پوائنٹ میں لوگوں کو بتاتی چلی جاؤں, جو اپلیکینٹ ہیں یا بہت سارے جو کیس ورکر ہیں جو امیگرینٹس کے جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں, کہ جوڈیشل ریویو جب بھی آپ ڈالیں اس میں اگر آپ اس چیز کو پروف کر سکتے ہیں کہ ہوم آفس نے ابیوز آف پاور کیا ہے یا کورٹ نے اگر کوئی ڈیسیژن دیا ہے تو اس نے پراپر ریزننگ نہیں دی ہے, ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس نہیں کیا ہے, یہ ایسی ایک پالیسی ہے جو پبلک لا کے اگینسٹ جاتی ہے اور اس گراؤنڈز پہ آپ کا جوڈیشل ریویو سکسیسفل ہو سکتا ہے, تو اس کو آپ ہمیشہ پبلک لا ایشو کو انوالو کریں, آپ اس کو الیبوریٹ کریں, آپ اس میں ان کے اگر کوئی انفیئرنیس ہے, اگر ان کی ابیوز آف پاور ہے, اگر اس میں ان کا کوئی آپ کے ساتھ ڈسکریشن آپ کے ساتھ غلط یوز کی ہے, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس بیسس پہ آپ اپنا جوڈیشل ریویو آگے لے کر جائیں گے تو آپ کی جوڈیشل ریویو اپلیکیشن سکسیسفل ہو جائے گی. جی, تو اس موقع پہ ناظرین ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگر زندے رہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نیکسٹ تھرسڈے کو 6 بجے آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے, پھر کوئی نئے سبجیکٹ کے ساتھ اور ہمارے ایک ایکسپرٹ کے ساتھ. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.